आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। नोके नेजा माशाल्लाह। पे जो सर रखते हैं, नोके नेजा पे जो सर रखते हैं, वो जमानों की खबर रखते हैं। हाँ हमको हाँ ना खान माँ बर्बाद समझ, हाँ हमको ना हाँ खान माँ बर्बाद समझ, हम तो फिरदौस में घर रखते हैं। और अपने हाँ। सीने पे है मातम के निशान, अपने सीने पे है मातम के निशान, हम भी सामाने सफर रखते हैं। तमाम वाह। सुनने वालों के लिए खास तौर पर ये अशार मैंने इसलिए पढ़े कि जिस इस सदी के सबसे बड़े आलिम का खास तस्करा आज हम यहाँ पे करेंगे, खास गुफ्तगू करेंगे, उनके लिए मेरे पास कोई कीमती अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं बहुत बेइल्म और बहुत कम ज़र्फ हूँ। सो मैंने खास तौर पे आज एहतमाम ये किया कि मैंने उन हस्तियों को बुलाया कि जिनके लिए मौलाए कायनात ने इरशाद किया था कि तुम्हारी 1 साल की इबादत से अफजल है कि तुम किसी आलिम के पास 1 घंटा गुजार लो। तो मेरे पास इस वक्त 2 आलिम मौजूद हैं, दोनों बड़े बड़े नाम हैं, और मैं इनकी इनकी सहारे से, इनकी मदद से अल्लामा तालिब जौहरी साहब की जिंदगी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की जिसारत करूंगी, बल्कि ये उनकी जात के बहुत सारे पहलू जो हैं आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। तो मैं सबसे पहले खुशामदीद करूंगी सैयद नजम सब्तैन हसनी साहब को, जो ज़ाकिर अहले बैत भी हैं और शायर अहले बैत भी हैं, और क्योंकि हमारी गुफ्तगू इनके साथ रहती है और हम इनके इल्म से फैजियाब होते रहते हैं, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन इस हवाले से बड़ी जरखेज है कि बड़े लाल और गौहर यहाँ पे पाए जाते हैं मकतबा अहले बैत के हवाले से। दूसरी जो शख्सियत आपके सामने नजर आ रही है वो भी उफक का चमकता हुआ सितारा है, क्योंकि हम उनके इल्म से फैजियाब होते रहते हैं, सैयद शुएब नकवी साहब। और ऐसे आलिम दीन जो कि नौजवान नस्ल को भी अपने साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ के रखते हैं, और उनको जदीद उलूम के जरिए से भी अहले बैत की फिक्र से, सोच से रोशनास करते हैं, कि हमारे लिए बड़े काबिल फख्र है। मैं आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम बहुत शुक्रिया। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब जो लोग आना चाह रहे हैं वो आके लिख सकते हैं कमेंट्स, तो आपके जुमलों को मैं शामिल कर लूंगी। शेख नकवी साहब, मैं आपकी इजाजत से मौलाना हसनी साहब से इसलिए आगाज करूंगी क्योंकि बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह। सिडनी से हैं और वो इस वक्त समझे हमारे मेहमान हैं, और हम दोनों तो मेजबान की तरह बैठेंगे। मौलाना हसनी साहब, मेरे सवाल जरा मुख्तलिफ हैं, मैं कोई वो रिवायती जी। अंदाज वाले सवाल नहीं करूंगी। मैं हम्म, आपसे जानना चाहूंगी कि आप साहिब इल्म हैं, फहम और इदराक आप रखते हैं, लेकिन ये जो एक बेचैनी की कैफियत हमारे दिलों में आई गई, यानी जो कल और परसों की रात गुजरी, वो बड़ी एक अजियतनाक सी थी। दुनिया भर से जो कॉल्स आई, और ना सिर्फ ये कि सिर्फ अहले तशय्यो, बल्कि मकतब, जितने भी मकतब से ताल्लुक, दूसरे मकातब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बड़े बेचैन और बड़े बड़े बेकरार थे। मैंने कल की रात वो उदासी अपने दिल में महसूस की जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से गए थे, जो वो वाली उदासी थी, या वो जो शाम गरीबा में उदासी होती है। आप हमें बताएंगे कि इस उदासी का सबब क्या है? ये हमारे दिलों में ये सोगवारी क्यों है? अल्लामा साहब के जाने से क्या हम ये फील कर रहे हैं कि अब इल्म के दरवाजे बंद हो गए, या ये कैफियत क्यों हो रही है और हम इस कैफियत से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल बड़ा हसास और इंसानी नफ्सियात के बहुत करीब है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा तालिब जौहरी की जो अपनी शख्सियत थी और जितना वक्त उन्होंने कौम के दरमियान दुनिया में गुजारा, उन्होंने इतनी कुर्बत फराहम की, उस मिंबर से तकरीर नहीं की। लोग जब उस तकरीर को सुनते थे तो एक मोहब्बत का रिश्ता सवार हो जाता था। लोगों को हमेशा दिल दुखाए बगैर गुफ्तगुएं की उन्होंने, तो हर तबके के लोग बैठे होते थे और जवाब में सबके दिलों में एहतराम पैदा होता था। तो ये एक बड़ा उनकी एक तरबियती स्किल थी उनके पास कि अकायद उनके वही थे जो सबके हैं। मकतब तशय्यो में वो बिल्कुल कटर अकायद के शिया थे। ये नहीं थे कि उनके पास कोई डेविएशन थी या कोई हिजाब था अकायद पे, मगर
بات کا اسلوب جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے سکھایا، اور جو قرآن حکیم نے کہا کہ کسی مخالف سے بھی بات کرو تو اس میں سبیل احسن کو اختیار کرو، تو سبیل احسن کو انہوں نے ایسی خوبصورتی سے سمجھا اور اپنی ذات پہ طاری کیا۔ وہ نجف اشرف کے پڑھے ہوئے ہمارے عالم تھے۔ سبیل احسن میں انہوں نے کئی چیزیں، آج میں اگر کہوں، انہوں نے عوام کا مزاج سب سے پہلے اسٹڈی کیا۔ صاحب امامہ عالم 10 سال نجف میں، امامہ تو یقیناً ہے نا ان کے پاس، مگر انہوں نے دیکھا کہ قربت لوگ فیل کیسے کریں گے کہ ایک دیوار نہ کھڑی ہو کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کہ اور آپ کچھ اور چیزیں، تو انہوں نے لباس کو آسان کر دیا، یعنی امامے جیسی مقدس چیز کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا، انہوں نے کیپ رکھی کہ لوگ اس سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں، لوگ بے تکلفی محسوس کریں، بے تکلف انداز میں، اور شیروانی پہنی ابا کبا کو تھوڑا سا، چونکہ اس میں ایک ابا کبا اور یہ سارے متبرک لباس ہے، آئمہ سے نسبت ہے اور ہمارے مکتب علم کا لباس ہے، لیکن اس میں ایک نفسیاتی بیریئر آتا ہے لوگوں کے اور عالم کے ماں، انہوں نے بیریئرز گرائے، لباس کی حد تک بھی گرائے، اور انہوں نے قریب آ کر جیسے کبھی اس کو سرکار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے یہ انداز جو قائم کیا تھا اس لباس کے ساتھ گفتگو کا، ایک کراچی کا اور پاکستان کے عوام کا اس لیول کے خطبہ کے لیے بھی ایک مزاج ڈیولپ ہوا کہ علم اس طرح سے، فکر اور دانش میں گندھا ہوا علم وہ کیسے آئے گا، فکر سے، یعنی لبریز علم، یعنی بات کے اندر پروڈکشن میں ریپروڈکشن موجود ہو اور وہ ہر چیز جو ہے اصل سے جڑی رہے، تو یہ انداز انہوں نے اپنایا قبلہ سے، اور پھر قرآن کو جیسے قرآن سے کوٹ کرنا، یعنی تقریر اگر آیت قرآنی کی پناہ میں ہے تو قرآن کے اندر یہ تقریریں ثابت کرتی تھی کہ قرآن میں ہر خشک ہوتا رہے، آپ کو اپنی تقریر کے لیے اگر تاریخ کی بھی ضرورت نہ پڑے، ایک بات ثابت قرآن سے کی اور اس کا دوسرا ثبوت بھی قرآن ہی سے دے دیا، پھر تیسرا ثبوت آ رہا ہے تو وہ بھی قرآن، تو یہ ان کی ایک تو گرفت تھی قرآن اللہ کی کتاب پر مطالعہ کی، اور اللہ نے ایک خاص توفیق کے ساتھ جس طرح انہیں، اور پھر اس گرفت کو رکھنے والے اور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واحد تھے، مگر اس کی ڈیلیوری کیسے کرنی یہ سب کے پاس نہیں، وہ جو ان کا، اور کم وقت میں، اچھا دقیقے گن گن کے گفتگو کرنے والا انسان 60 منٹ میں 60واں منٹ آخری جملہ، اور اس میں مصائب نے بھی آنا ہے، فضائل نے ختم ہونا ہے، اس میں بڑے بڑے موضوعات کو لے کے چلنا ہے اور منزل تک پہنچا کے دینا ہے، تو اس کو گرفت کے ساتھ کیسے بنا کے بیان کرنا، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں کہ جو مولوی بننے کو ہم سب لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں، علم حاصل ہو جائے گا، لیکن جو ایڈیشنل ٹیلنٹس اللہ دیتا ہے وہ سب کو برابر نہیں ملتے، وہ کچھ ایسے تھے ان کے پاس کہ انہوں نے ون کیا، ان کو یوٹیلائز کیا، لوگوں نے قربتیں محسوس کی، آج وہ قربت ہے کہ جو آپ کو اداس کر رہی، انہوں نے خود کمائی ہے یہ قربت، دلوں میں گئے ہیں، وہ دلوں میں جا چکے تھے، آپ اپنے والد کے لیے کیوں اداس ہوتی ہیں، ماں کے لیے کیوں ہوتی ہیں، وہ قربتیں نیچرلی آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ رشتے یعنی گہرائیاں رکھتے ہیں، وہ یہ صرف اخلاقی رشتے نہیں ہوتے، ممبر اور سامع کا رشتہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، لوگ کون مولانا اور کون صاحب، لیکن انہوں نے اس رشتے کو اتنا اور اتنا وقت بھی اللہ نے انہیں دیا ماشاءاللہ کہ ممبر پر انہوں نے ایک طرح سے حکومت کی، اور پھر اس حکومت سے دلوں پہ حکومت کی، اب دلوں میں ایک رشتہ قائم ہو گیا، آغا سے اعتماد قائم ہو گیا، ہمیں ایک اعتماد یہ رہا، آج ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہر صاحب علم قبلہ موجود ہیں، تائید فرمائیں گے کہ ان کی موجودگی ایک کانفیڈنس دیتی تھی کہ قوم کے سر پہ باپ بیٹھا ہے، بے شک بہت بڑا جملہ ہے آپ کا، اور یہ اصل قائد ملت تھے جنہوں نے قوم کو علمی طور پہ ہر شکست سے بچایا، اور بڑے بڑے اچھے محاذوں پہ انہوں نے بڑے اچھے اسلوب میں ایسے جواب دیا کہ مخالف کو بھی چوٹ نہ لگے مگر اللہ جواب ہو جائے، شکست سے بچایا، بڑا خوبصورت جملہ کہا، اللہ نے ان کی اس طرح کی یعنی ایک کی تھی وسعت فکر اور مطالعہ طویل اور عریض مطالعہ،
یہ نہیں کہ وہ مطالعہ کیا اور پھر اس پہ گفتگو کی. میرا خیال میں روز وہ اتنے یعنی کثیر مطالعہ سے گزرنے والے انسان تھے. تو ایسی شخصیت جو ہے، پھر شخصیت، مزاج، چہرے کا اللہ نے ایک رنگ روپ بھی ایسا دیا تھا کہ ممبر پہ بیٹھا ہوا سجدتا تھا وہ شخص. سبحان اللہ. آپ ان سے ممبر سے نیچے، اچھا اب قامت تھوڑی تھی قبلہ کی تو لگے گا کہ اچھا بالکل اچھا چھوٹے سے قد کے انسان، ممبر پہ یوں لگتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ خود نیچے آیا ہوا. ممبر پہ بیٹھتے تھے تو اللہ ایک بیان دے دیتا. یہ ان کے کمالات تھے. اس سے وہ لوگوں کو محبت بھی ہوئی، عقیدت ہوئی، اور عقیدت محبت کا رشتہ بن گئی. آج ہر دل اداس ہے، آج ہر دل اداس ہے. ایک تو اعتماد نہیں ہو رہا کہ اب کون ان کی جگہ لے گا. پھر مجلس شام غریبہ شان سے برپا کی، اس انداز کی مجلس جو یا علامہ رشید ترابی کی ہوتی تھی یا انہوں نے پڑھی. پھر رشتر پارک میں بھی کتنے لوگ آئے، وہ جگہ نہ لے سکے، وہ شان نہ قائم ہو سکی جس شان سے یہ ڈیلیور کرتے تھے. یہ ساری چیزیں درمیان میں کچھ خوبصورت مجلسیں علامہ عرفان حیدر عابدی، حالانکہ وہ ذاکر تھے مگر انہیں بھی اللہ نے ایک زیبائش والی شخصیت دی تھی کہ ممبر پہ سجتے تھے وہ. تو انہوں نے ایک وہ اس دور میں کی کچھ میں دیکھ رہا تھا ساری مختلف شام غریبہ کی مجلسیں، تو مجھے کہیں بھی ترابی صاحب کے بعد اور علامہ طالب جوہری کے درمیان اگر کوئی شخص ان سے چھوٹی قامت کا شخص مگر مجلس میں ڈیلیوری کے لحاظ سے بہترین مجلس پڑھنے والے، تو یہ ساری چیزیں تو قبلہ کے پاس وہ تھا، وہی رشتہ ہمیں اداس کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مستقبل سے ہم مایوس ہیں کہ علم آل محمد کے پاس مستقبل نہیں ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے نظام کا خود ناظم، ایسے لوگ موجود ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوں گے. یہ سلسلہ تو اپنے ذمہ میں لیا ہے، مگر جیسے جناب علامہ رشید ترابی کا بدل نہیں آ سکا. ہر شخص جو ہے وہ ایک اکائی ہے. لوگ اللہ کی اکائی نہیں مانتے، اللہ نے تو انسان کو اکائی بنایا ہے، اس جیسا نہیں ہوتا دوسرا. تو مثالیں ہماری، لیکن ہماری مثالیں موجود ہیں، اللہ کی مثال بھی نہیں ہے. تو وہ ایسا صاحب توحید ہے، اس نے بندوں میں بھی اکائی کی خوشبو رکھ دی. تو وہ جو علامہ رشید ترابی کی اکائی تھی کے بعد اگر وہ معیار کہیں نظر آیا تو علامہ طالب جوہری صاحب میں نظر آیا. اب اس کے بعد واقعی ایک طرح سے ہمارے پاس موجود افراد میں ایسا کوئی سامنے نہیں ہے، لیکن اس خلا کو جس نے پچھڑے خلا پر کیے وہ کرے گا، کیونکہ راستہ اس کا ہے اور اہتمام بھی اس نے کرنا ہے. وہ افراد سامنے آئیں گے مگر علامہ طالب جوہری کی جو اکائی ہے وہ اکائی ہی رہے گی. آپ کی جملوں سے بڑا اطمینان آیا. جو آپ نے ذکر کیا مجھے یاد ہے علامہ عرفان حیدر عابدی کی شہادت پر علامہ طالب جوہری نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ تھا، میں عالم سوگ میں ہوں مجھے فرصت. اور وہ قدر کرتے تھے، ان کی دوسری بڑائی یہ تھی وہ قدر کرتے تھے، وہ چھوٹے کو اگنور نہیں کرتے تھے. ہمارے کئی علماء میں ہے کہ اچھا عرفان حیدر عابدی کا ذکر کیا، وہ تو ایک ذاکر تھے. آپ ان کی خوبیوں کی بات، اللہ خوبیاں تو دے دیتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ خوبیاں عالم کے پاس نہ ہو، ذاکر کے پاس تو وسعت نظر ہو، اور انہوں نے وسعت نظر سے ڈیل کیا سب کو، علماء کو بھی اور ذاکرین کو بھی. آپ نے ان کا کلپ دیکھا ہوگا، ایک شخص نے ایک ایسا شعر پڑھا کہ جس میں قبلہ جوہری صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک شخص نے کوئی شعر 2-3 پڑھ دیے، شعر بھی وہ وزن میں نہیں ہے لیکن اس نے کھڑے ہو کے پڑھے، اور اس میں کہیں ایک مشرکانہ فکر تھی، ایک مصرع ایسا. قبلہ نے اپنے مضمون کی روانی میں اس کو بھی سن لیا، سمجھ لیا کہ کیا کہہ رہا ہے، رکے اور کہا، یہ جوان سے کہا، بڑی عزت سے کہا کہ یہ جوان ذرا کھڑا ہو اور پھر پڑھے کیا پڑھا تھا. اچھا اس نے پہلے 3 مصرے اس کے مشرکانہ فکر کے نہیں ہیں، وہ ولایت مواب اور بڑے اچھے معانی رکھنے والے مصرے ہیں. اب میں نے عجیب چیز دیکھی کہ ان پہ بڑے ایسے داد دی جیسے انہیں کچھ خبر نہیں کیا گیا، حالانکہ انہیں خبر ہے کہ اگلا مصرع کیا آنے والا. موڈ نہیں خراب کیا، اچھی بات جہاں تک رہی خوش رہے.
हाँ दांत भी देख रहे हैं, हाँ तो बहुत अच्छा। हाँ दांत भी जैसे देते ही रहे वो बिल्कुल निकला उन्हें फौरन टोका कि यहाँ तुमने शिरक कर दिया, तुम अल्लाह के यहाँ साथ से किसी को मिला नहीं। हाँ तो हाँ ये हाँ आलिमाना बड़े प्यार काम से तरबियती अंदाज और मोहब्बत को ना लूज करने का अंदाज। हाँ झिड़क हाँ देते तो घरों में शिकवा होता कि मौलाना ने आज इंसल्ट कर दी, ऐसे अंदाज से किया कि शायद वो इंसान भी ठीक हो गया होगा और उसके हाँ दिल ने मान लिया होगा कि मैंने गलत पढ़ा था और उन्होंने ठीक कर लिया। दिल आजारी तो भी ये नहीं हुई। अल्लाह का दिया हुआ एक अंदाज था, और हम सबको इन चीजों से भी कुछ ना कुछ हम सब सीखते रहते हैं उलमा से, हाँ हाँ और साहिबान सीखने का हिम्मत। सिलसिला जारी रहेगा। मैं मौलाना शोएब नकवी साहब की तरफ आऊंगी अभी, जैसे उन्होंने जुमले कीमती हमें दिए इस वक्त। मौलाना साहब जो उनकी मजलिस हैं, मतलब मैंने बचपन से आप तो भी खैर से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी, और आपको पता है कि एक हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों की बड़ी मोहब्बत रही, रफीक रहे अल्लामा तालिब जौहरी साहब के। उनकी मैं मजलिसें सुना करती थी, कैसेट देते थे मेरे वालिद मुझे, तो रोक रोक के सुनना, उनके जुमलों को चुराना, फिर अपनी तकरीरों में उनके जुमलों को शामिल करना। तो उनका एक एक अशरा एक यूनिवर्सिटी का दर्स लगता है। अच्छा, क्योंकि मुझे काफी सारे अशरे उनके अजबर हैं, रटे हुए, क्योंकि मैं तो टीचिंग करती थी उस मामले में। तो अक्सर मैं देखती हूँ जाकरीन को, तो वो अक्सर उनकी मजलिस से पढ़ रहे होते हैं, पहुंच जाती हूँ कि ये फला अशरे से पढ़ रहे हैं। अब मुझे मौलाना शोएब नकवी साहब आप ये बताइए कि वो तो उनके अशरे भी यूनिवर्सिटीज का दर्जा रखते हैं, अब उनको कैसे महफूज किया जाए? वो कैसेटों की हद तक रहेंगे, या अब उसको कैसे आगे वाली नस्लों को मुंतकिल किया जाए? क्योंकि उनकी उर्दू जरा मुश्किल थी। अब जो हमारी नौजवान नस्ल है, आप पढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे, वहां यहाँ उर्दू में भी जो है वो दरार आ गई है। अब आप हमें एडवाइस करें कि कैसे महफूज करेंगे और कैसे उस सिलसिले को जारी रखेंगे जो अल्लामा साहब के जो मिशन था। बहुत शुक्रिया जाफरी साहिबा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अनफॉर्चुनेटली इंसान पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर, नेचुरली जब तक उसके पास कोई नेमत रहती है उसकी कीमत नहीं जानता, और जब उससे वो नेमत, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी ले ली जाए तो फिर उसको एहसास होता है कि मैंने क्या खो दिया। जैसे अभी किबला हसनी साहब बहुत खूबसूरती से बयान कर रहे थे, और एक अच्छी और एक मुनफरिद चीज बयान की कि जो इकाई थी जौहरी साहब की, वो जो उनकी वननेस थी, वो उनके होते हुए पहचानी जाती, और जिन्होंने पहचानी उन्होंने इस्तिफादा किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पहचानी, बहुत लोगों ने पहचानी। और खुद मैं किबला तालिब जौहरी साहब के बहुत अदना न्याजमंदों में से हूँ। मुझसे बहुत शफकत फरमाते थे, बहुत बेतकल्लुफ, बड़े मुशफ़िकाना ताल्लुकात थे मुझसे किबला के। रात को 1 बजे फोन आ रहा है, शोएब साहब इस वक्त जो है वो कौन किसी उम्मती को चाय पिला सकता है? किबला तो देखना पड़ेगा कितनी देर है, बताइए। नहीं, आप बताएं पहले चाय कौन पिला सकता है, कि ये सादात का पेश खेमा है कि वो मेहमान नवाज होते हैं, और आपके घर में भी सादात है, मैंने सुना है। मैं कहा बिल्कुल ऐसा है, आ जाइए। कितनी देर में आएंगे? दरवाजा खोलें, बाहर है। अल्लाह अकबर। ये मैं आपको 3-4 साल पहले न्यू रिजविया रात के 1:30-2 बजे की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। शाम के बाद हर तरफ हू का आलम होता था, आगे पीछे 2 गाड़ियां हैं, और खुद जो है वो एफएक्स में बैठे हुए हैं, यानी खाकसारी का तरीका। यो मैं बिल्कुल उस गाड़ी हुए गुजर गया कि इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ कि कहाँ है। और बाद में, और खान साहब, मोहम्मद खान साहब मौजूद है, मौला उनको तुले उम्र अता करे, उनके बहुत अच्छे दीरीना दोस्त उनके साथ मौजूद थे, मैं तशरीफ लाई। इस तरह का ताल्लुकात। और उनका कमाल ये था कि वो अपनी तमाम फजीलतों के बावजूद, यानी आप यकीन कीजिए, उनके हम असर उलमा में अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब किबला, या इस वक्त से आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हकीम साहब जो करबला में ही, उनके हम असर लोगों में से हैं। हत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी साहब उनके हम असर लोगों में से हैं।
شہید باقر الصدر جیسی شخصیت جنہوں نے لاسٹ ایرا میں ایسی کتابیں لکھی کہ ایسی فکر دی کہ جو کسی اور نے نہیں دی، وہ ان کے اساتذہ میں سے، وہ ان کے انڈیویجول ٹیچرز میں سے ہیں۔ شہید باقر الصدر وہ ہیں جنہوں نے اور فلسفی، اور اکانومی جیسی ایسی بکس لکھی جو کہ سلیبس کی حیثیت رکھتی ہیں، نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی اس علمی کمال کو روب کے طور پہ نہیں استعمال کیا۔ ہاں بالکل زبردست۔ بالکل جس طرح باپ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، بچوں کے سامنے وہ ان کا ایک دوست بن کے رہتا ہے، ہمدم بن کے رہتا ہے، وہ ایک باپ بن کے رہے، اسی طرح سے لوگوں سے رابطہ رکھنا ان کا جتنا اثاثہ ہے۔ یہ تو آپ اشرح مجالس کی بات کر رہی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی مارکولارہ کتابیں جن کو دوبارہ بار بار چھاپنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میرے پاس قبلہ کی 2 کتابیں تھیں اور ایک کتاب نہیں تھی، شعری مجموعہ۔ میں نے کہا کہ قبلہ وہ میرے پاس نہیں ہے، کہنے لگے اب تو یہ کبھی آئے تو آئے، دیکھیں کب تک ہو سکتا ہے، ظہور قائم میں موقوف ہے فی الحال تو اس کا اگلا ایڈیشن۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے علماء، ایسے افراد جو ہمارے لیے سرمایہ ہیں، احساس شخصیتیں جنہیں کہا جاتا ہے، پرسنالٹی آف دا ایرا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور آپ اگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کی مجالس اور اشرح مجالس دیکھتی تھی، آپ ایک مرتبہ دیکھیں ان کی مجالس کو، ایک مرتبہ دیکھنا شروع کریں۔ میں اپنے سامعین کو، ویورز کو اسپیشلی کہوں گا، ایک مرتبہ ان کے اشرح مجالس کے صرف موضوعات دیکھیں، عنوان دیکھیں، انسان معاصر اور قرآن، ہیومن آف دا ٹائم، تہذیب نفس، تہذیب حاضر، عالمی معاشرہ، حیات و کائنات، انسانیت، میراث عقل، میزان عقل، اساس علم، منصب ہدایت۔ یعنی کہیں پر کسی مذہب کا رنگ نہیں دکھ رہا اس میں، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا موضوع کے ساتھ جو دوسرا پسون جسے کہا جائے، دوسرا جملہ، وہ قرآن، وہ وحی، وہ الوہیت تصور، وہ اہل بیت، لیکن پہلا موضوع جو عنوان اصلی ہے وہ درد انسانیت کے تحت ہے، وہ ایک انسانی درد کے تحت ہے، ایک انسانیت۔ اور ہمیشہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں تو ہر طرح کی فرقہ بندی سے بالاتر ہو کے گفتگو کرتا ہوں، یہ علامہ کا، اور واقعی ان کی گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے کہ اسلام کا ہر فرقے والا فرد اس کو پسند کرے گا اور سمجھے گا، کیونکہ قرآن سے ہے۔ اور حتیٰ وہ فرد جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اگر وہ انسان اور دل کی زبان، عقل کی زبان سمجھنا چاہے تو بھی ان سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا ایک صاحب قرآن اٹھاتا ہے۔ حتیٰ اگر معصوم کا بھی کوئی قول نقل کرنا ہے تو وہ قول اس پیرائے میں ہوگا کہ وہ انسانی مفاد میں ہو، اس میں ہیومن ویلیو پہ بات ہو رہی ہو، قدر انسانی پہ بات ہو رہی ہو، جس سے کسی رنگ و مذہب و ملت کا تعلق نہ ہو۔ ایک میں سمجھتا ہوں اس صدی کے ہمارے سب سے عظیم سیکولر اسپیکر اگر کہا جائے، جس کو کسی بھی مذہب کے سامنے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، ان شخصیات میں سے علامہ ایک ہیں۔ علامہ غالب جوہری صاحب نے کرسچن کمیونٹیز کے حوالے سے پاکستان میں 1-2 پروگرامز میں اسپیچز کی، اسی کے ساتھ ایک وقت میں آل پاکستان ہیومن ویلیو فورم تیار ہوا تھا اسلام آباد میں جنرل مشرف کے وقت میں۔ اس وقت میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا جو کہ ہر طرح کے سیکولر ٹاپک کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، جہاں وہاں مولانا علامہ کی شرکت تھی۔ تو یعنی علامہ ایک احساس شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ کسی مذہب و فرقے سے بالاتر ہو کے ایک انسانی شخصیت تھے۔ اور جیسا کہ ابھی قبلہ حسنی صاحب نے کہا کہ ان کی اکائی جو تھی وہ باقی رہے گی، ان کی وننس کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور کیا کہا جائے کہ کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس طرح ان سے شاگردی اختیار کی ہو کہ استاد کا ایک اچھا خاصا حصہ اس میں پایا جانے لگے، ایسا کوئی نہیں آتا دور دور تک۔ اور بہرحال اس وقت میں
ضرورت یہ ہے کہ ان کے پیغامات کو آپ میڈیا ورلڈ کے افراد، آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ان کے جو ویڈیوز موجود ہیں، ان کے جو پیغامات موجود ہیں، ان سے مؤثر کلپس بنائیں، اور اگر ان کی اردو مشکل ہے اس کے ساتھ سب ٹائٹلز یوز کریں، اور چھوٹے کلپس، کیونکہ آج کل ویورز کا واچنگ اسٹیمنا کم ہو رہا ہے، اس حساب سے 3-4 منٹ میں علامہ کی ایک استدلال 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی ایسی مجالس سے وہ استدلال نکالیں اور ان کی کلپس بنا کے باقاعدہ سب ٹائٹلز کے ساتھ ان کو نشر کیا جائے، جو اس وقت کے لوگوں بہترین ایڈوائز، آپ کی بہترین ایڈوائز ہے، جو بھی سن رہے ہیں وہ اس پہ عمل کریں، یہ آپ نے بڑی ایک پریکٹیکل ایڈوائز دی ہے۔ میں ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گی حسنی بھائی، میں آپ سے نا کچھ ان کی شاعری کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گی، کچھ شاعری سنوں گی، پر ایک جواب اور دیتے جائیں شعیب نقوی صاحب، آپ کی کیونکہ قربت رہی ان سے، آپ بیٹھتے تھے، تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کیسی نصیحتیں کرتے تھے وہ، کیسی باتیں کرتے تھے، یا کوئی خاص کوئی پیغام یا نصیحت ہوتی تھی ان کی آپ کے لیے، اور سب کے لیے یقیناً وہ کام آئے گی؟ دیکھیں، ہم لوگ جو ان بزرگوں سے دور رہتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم جائیں گے وہ جاتے ہی دیکھ کے کہیں گے یہ کیسے دوپٹہ اڑا ہوا ہے، یہ کیسے امامہ لگا کلاس لے لیں گے۔ حقیقی بزرگ ایسی کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ کیا بات کی آپ نے، کمال کی بات، میں صحیح ہے۔ الحمدللہ خدا نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنی بہت محدود عمر میں بڑے بڑے تجربہ کار افراد کے ساتھ میرا رابطہ رہا، اور مجھ سے محبت فرماتے رہے، میں ان سے رابطے میں رہا، ملتا رہا۔ اکثر حقیقی بزرگ جو میں نے دیکھے وہ کبھی اس طرح ڈائریکٹ نصیحت کرتے نہیں دکھتے، انلیس یہ کہ آپ ان سے کہیں پلیز مجھے کوئی ایڈوائز کر دیں، تو بھی پھر اس طرح ایڈوائز کیا کریں، آپ ماشاءاللہ خود عاقل ہیں، بس تھوڑی محنت کریں اور قرآن کا مطالعہ بڑھا لیں، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ مثلا اکثر ایک بات علامہ کہا کرتے تھے، میں قرآنی آیات کے حوالے سے جب کہتا تھا، کہتے جو مطالعہ میں نے، تفصیلی مطالعہ میں نے فہم قرآن پروگرام کے وقت میں کیا تھا، وہ آج تک میرے کام آئے، وہ نوٹس آج تک کبھی بھی ممبر پہ بغیر مطالعے کے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ جملے باتوں کے بیچ میں کہہ دیتے تھے جس سے سامنے والے کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ کوئی اس کی کمی تو نہیں گنوا رہے، کہیں اس کی تو اصلاح نہیں چاہ رہے، اور یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، یقین کیجئے یہ ایک ایسا عالمانہ طریقہ ہے کسی کی نصیحت کا کہ یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ جو شخص سمجھا رہا ہے یہ آپ کا ناصح ہے، کیونکہ ناصح تو بہت بدنام ہے، ٹھیک ہے، ادب وائز بہت بدنام ہے، اس لیے کہ وائز کو طریقہ واعظ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ناصح کو طریقہ نصیحت نہیں آتا ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے بیان سے زیادہ اصلاح کرتا ہے، اور جب گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کے دوران اس طرح کے جملات استعمال کر لینا کہ بہرحال ادب کے لیے تو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، ادب تو گھر سے سیکھا جاتا ہے، ادب ڈگریوں سے تھوڑی آتا ہے، اور مطلب حکومتی سطح کے کچھ لوگ آ جائیں ملنے، حکومتی سطح سیاست کے حوالے سے بات ہو، سیاستدان اگر دین ایمان پہ رہیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیا جملے۔ کبھی بھی ہمیشہ نصیحت یہی رہی کہ اگر تم کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، ممبر پہ جانا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، تو مطالعہ کر کے جاؤ، پڑھ کے جاؤ، اور جس موضوع پہ گرفت ہو اس پہ گفتگو کر، جس موضوع کا علم نہ ہو کنارہ کشی اختیار کر لو۔ دعوی سلونی تو بعد از مولائے متقیان کسی نے نہیں کیا، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے، الحمدللہ، اور ہمیشہ شفیق رہے، ہمیشہ، اور کہ کوئی بھی اگر آتا ہے کسی طرح کی مشکل ہے، پریشانی ہے، ہمدرد رہے، معاون رہے، اگر مشکل نہیں بھی حل کر سکتے تو یہ کہہ دیا آپ کوشش کریں، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ تو یہ ایک بہت امید بھی دلاتے تھے اور علم کی تلقین بھی کرتے تھے کہ یعنی اپنے علم میں، نالج میں اضافہ کریں، پھر آپ ممبر پر تشریف فرماؤ۔ کتابیں پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ پرووک کرتے تھے، اور نالا تھے، جیسے ہم سب دیکھتے ہیں کہ بک ریڈنگ کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پہ کافی جو ہے
پریشان نظر آتے تھے کہ آج کل کے لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، آج کل کی نسل مطالعہ نہیں کر رہی ہے، پڑھ نہیں رہی ہے. ہاں تو اس حوالے سے وہ بچے، وہ نوجوان جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اپنی اسٹڈی بڑھائیں. جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے. آپ ٹیکنالوجی میں ہو، مکینیکل میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، میتھمیٹکس میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ میں آپ کو بیسٹ ہونا چاہیے. آپ کو مکمل گرفت ہونی چاہیے. اور الحمدللہ قرآن اور اس طرح کی دینی آفاقی کتابیں جو ہیں، ان کا پیغام تو کسی رنگ و مذہب و قوم کے لیے نہیں ہے. ان کا ایک ایسا جامع پیغام ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں وہ آپ کو مدد کرے گا. مطلب قرآن اگر کہہ رہا ہاتھوں برہانہ تم صادقین، سچے ہو تو دلیل پیش کرو، یہ بات تو ہر زبان میں، ہر کلچر میں بولی جا سکتی ہے. بے شک، بالکل ایسے ہی ایسے ہی. میں ابھی حسنی بھائی کی طرف آ رہی ہوں، پر میں آپ سے نا دوبارہ آؤں گی تو میں ملاقات امام زمانہ جو ان کی کتاب تھی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو میں آپ سے سنوں گی. حسنی بھائی، کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو ان کی شاعری کے پہلو نہیں پتا، واقف نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کچھ وہ سنائیں بھی اور اس کے بارے میں روشنی بھی تھوڑی ڈالیں. جی قبلہ یقیناً ایک بڑے کہنہ مشق شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری کو اپنے تعارف کا سرنامہ نہیں بننے دیا. صرف اتنا فرق، کیونکہ ان کے پاس اس سے بڑا اور معتبر جو سرنامہ ہے اس پہ کام کرنا اور اسی کے حوالے سے معروف ہونا ضروری تھا. مگر ان کی شخصیت میں، ایک عالم کی شخصیت میں یہ پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ جو علم شعر ہے یہ بھی علوم، انہی علوم کا حصہ ہے کہ ان علوم کو حوضوں میں ہم پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے. اسی سے علم شعر بھی وہاں آتا ہے، چونکہ معصومین علیہ السلام نے سوائے پیغمبر کے، کیونکہ پیغمبر نے اپنی شان کے سبب اور اللہ کے حکم کے سبب شاعری نہیں کی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہاں یہ کہہ دوں کہ پیغمبر شاعری کر نہیں سکتے تھے. ان میں کمالات، کائنات کا کوئی ایسا کمال نہیں جو پیغمبر میں نہ ہو. کر سکنا اور نہ کرنا اس میں بہت فرق ہے. کیونکہ کچھ مجرم ذہنوں نے قرآن پہ الزام لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شاعری ہے، تو پیغمبر نے شاعری نہ کی اس لیے کہ کہیں جب وہ اسی فصاحت سے شعر کہیں گے اور اسی فصاحت سے آیتیں آ رہی ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو فصاحت سے جب ادغام ہوگا تو قرآن کی آیتوں کے اوپر اشتباہ نہ قائم ہو کے یہاں بھی شاعری ہوئی ہے. کیا بات ہے، بالکل کیا وضاحت دی آپ نے. اپنے خیال کو شعر نہیں کیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کو اپنا قانون بنایا کہ یہ وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، ورنہ اگر یہ اذن ہو اور بولے تو کائنات کا کوئی خطیب، کوئی شاعر، کوئی ادیب سرکار کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. امیر المومنین کو سارے اذن دیے، مگر ادب کا مقام علی نے ایسا سکھایا کہ علی جیسا صاحب نہج البلاغہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے ایک خطبہ نہیں دے رہا. جب پیغمبر کے وسیع نے وصایت کا مقام سنبھال لیا اور اس منزل پہ آئے کہ جس کے وہ حقدار تھے، تو جب اس مقام کو سنبھالا تو پھر حضرت نے وہ خطبے دیے کہ قیامت تک اب ان خطبوں کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ یہی لہجہ قرآن کا ہے، یہی لہجہ علی کا ہے. لہجہ علی کا ہے، واہ واہ، بے شک. لہجہ وہی ملتا ہے کیونکہ اس میں معتبر لہجہ، اس میں معنویت، اس میں گہرائیاں، اس میں حسن کلام، امیر المومنین نے شاعری بھی کی. دیوان امیر المومنین موجود ہے، دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام موجود ہے، اور تمام ائمہ نے، بی بی نے مرثی ایک ہے، اور ہر امام سے کچھ اشعار منقول ہوئے ہیں کتابوں میں. تو شاعری ہستیوں نے کر کے اس لیے دی کہ یہ بھی ایک علم کا ایک باب ہے، علوم کا ایک حصہ ہے. صرف اس شاعری کو برا کہا گیا کہ جہاں شاعر کہے کچھ اور عمل کچھ کرے. یعنی دوغلا پن اگر آ جائے کہ کلام میں تو بڑے اچھے اچھے فلسفے اور پیغامات دیے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ بات ہے، تو پھر انسان کے کیریکٹر اور کلام میں فرق ہے. مگر جو کلام اخلاقیات کا ہو، جو کلام انسانی شرف کو بلند کر سکتا ہو، اس کلام پر بہت سا کلام ہے امیر المومنین کا. انہی ائمہ کی سیرت میں ان کے مکتب کے علماء نے بھی شاعری کو سیکھا. سرکار علامہ خمینی کی غزلیں موجود ہیں، آیت اللہ رول اور خمینی، ان کی غزلیں
موجود ہیں. اس سے پہلے کے علماء کا کلام ہے. سید رضی صاحب نہج البلاغہ خود شاعر تھے, ان کا کلام. تو جنہوں نے یعنی صاحب نہج البلاغہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کتاب کے صاحب ہیں, مگر کلام تو امیر المومنین کا ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی نے کتاب لکھی, نہج البلاغہ نہیں. وہ ہستیاں شخصیتیں لکھتی ہیں, شخصیتیں تصنیف کرتی ہیں. ان کے اقوال کو لکھنے والی ہستی کا نام سید رضی, انہوں نے اس کتاب کو مولا کے فرمودات کو جمع کیا. تو گزارش یہ ہے کہ علامہ طالب جوہری بھی, اب میں نے یہ پچھلی گفتگو اس لیے کی کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ عمل کسی کو ایبرپٹ نہ لگے, کہاں سے شعر کا سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے بھی شعر لکھے. مگر وہ اشعار بھی آپ پڑھیں تو وہ اخلاقیات ہے, انسانی جذبات کا پازیٹیو پہلو ہے, کوئی بے راہ روی کی تلقین نہیں ہے. تو وہ شاعری بھی ان کی انسانی اخلاق اور فکر کو بلند کرنے کا ایک سورس تھی, اور انہوں نے اس سورس کو بھرپور استعمال کیا. 4 کتابیں تو سامنے ہیں. قبلہ محترم علامہ شعیب نقوی صاحب کے علم میں اگر کوئی اضافی کتاب ہو ان کی, جو میرے علم میں ان کی شاعری کی حرف نمو, شاخ صدا, شعریات اور پس آفاق, شاید ان کی آخری آفاق ان کی آخری کتاب. کچھ کتابیں میرے مطالعہ سے گزری, ابھی 1-2 کتابیں میرے پاس نہیں ہیں, لیکن ان کا جو باقی علمی ذخیرہ ہے کافی میرے پاس ہے. ان کی جیسے آپ کا سوال بھی تھا, کافی تقاریر کتابوں کی صورت میں ہے, اور جو تقاریر ابھی کتابی شکل میں نہیں آئی, اب اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو پہلے کتابیں تقریر کو میسر کریں اور نئے مجموعے یہ کلیات خطابات کی صورت میں سامنے آئیں. اور آپ کی ڈیوٹی میڈیا والوں کی یہ ہے کہ جیسے آغا نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ ایک تقریر سنیے تو 6 کلپس مختلف نکات نکلیں گے, تو ان کو کلپس میں ڈیوائیڈ کر کے آپ سنوائیں موضوعات. آغا کی طالب جوہری صاحب کے غزل سامنے آئی تھی تو اس کے چند شعر سنیے کہ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا. گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا. اور یہ شعر آج تو انہی پہ صادق آ رہا ہے کہ لیکن اس کی یاد کا پودا برسوں تک شاداب رہا. انشاءاللہ رہے گا. واہ خوبصورت بہت. اور فصل خزاں کی شاخ سے لپٹا بیلے کا ایک تنہا پھول. فصل خزاں کی شاخ سے لپٹا بیلے کا ایک تنہا پھول, کچھ کلیوں کی یاد سمیٹے راتوں کو بے خواب رہا. راتوں کو بے خواب رہا. تو بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں سوکھے پیڑ کی شاخیں تھیں. کیا منظر کشی ہے جدائی کے ماحول کی, کہ بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں. مجھے 1 منٹ دیں, میں شعر کو ادھر ادھر کر بیٹھا سامنے سے, میں نہیں چاہتا کہ اس میں ذرا بھی ان کے لفظوں کو بڑے خوبصورت. بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں سوکھے پیڑ کی شاخیں تھیں. سوکھا پیڑ نگاہ میں لائیے, اور بچھڑے ہوئے شخص کی, اداس شخص کی ساکت پلکیں جو راہ دیکھ رہی ہیں, تک رہی ہیں, حیرت میں متعیر. بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں سوکھے پیڑ کی شاخیں تھیں, اس سے بچھڑ کر دور چلے تو کوسوں تک سیلاب رہا. کوسوں تک سیلاب. پہلے سوکھا شجر والی پلکیں اور پھر وہی آنکھیں سیلاب بن جائیں. کیسے احساسات, یعنی ایک مکمل انسان کے مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانی جذبات جو آپ کے لیے آپ کی فطرت میں ہے ان سے بھی آپ آزاد ہو کے بات کریں. انہوں نے پورا ایک بھرپور انسان کا ایک مشاہدہ اس شعر میں پیش کیا کہ جسم نے, اور یہ عجیب شعر ہے, یہ میسج بھی ہے, یہ ہماری تفریقوں کو اور صوبائیت کو اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیں میرے سامنے ان کی یہ غزل آئی, جسم نے اپنی عمر گزاری سندھ کے ریگستانوں میں.
کیا بات اچھا ہے، کمال شعر ہے یہ. بہت جسم نے اپنی عمر گزاری سندھ سندھ کے کے ریگستانوں میں، دل کا وقت بڑا ضدی تھا، بڑا آخر آخر تک پنجاب رہا. پھر پڑھ دیں مصرع پلیز. جسم نے اپنی عمر گزاری سندھ کے ریگستانوں میں، دل کا وقت بڑا ضدی تھا، آخر تک پنجاب پنجاب رہا. آخر تو تک یہ پنجاب. یعنی نفرتوں کے خلاف کام کرنے والا شخص ہاں بے شک. شاعری میں بھی اس سے غافل نہیں. یعنی مذہبی نفرتیں مٹا رہا ہے، طبقاتی نفرتیں مٹا رہا ہے، صوبائی نفرتیں معاشرتی مٹا رہا ہے. نفرتیں مٹا رہا ہے، اور یہ جو صوبائیت کی نفرتیں ہیں یا لسانی نفرتیں، ایک ایسا پیور شخص کے جو ہر محاذ پہ کام کر رہا ہو، وہ کیسے اکائی نہیں ہوگا؟ یعنی اتنی کیونکہ ہر طاقتور پرسنالٹی. شخص اتنے محاذ ذہن میں رکھتے ہوئے کام نہیں کرتا. جیسے آغا نے کتنا خوبصورت انہوں نے انسان کو موضوع بنایا. انہوں نے ان کا مطالعہ اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت قرآن کا مطالعہ کرنے والا شخص، انہوں نے اور ان کے فلسفے بھی پڑھ رکھے ہیں. مغرب کے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے فلسفہ مغرب بھی پڑھا اور اس میں دقیق مطالعہ کر کے نتائج اپنی مجالس میں بیان کرتے تھے. کمپیریزن اسلام کہاں ہے اور یہ کہاں ہے. اسلام کا وہاں بھی ٹروتھ ثابت ہوتا تھا، مگر پیور چیزوں کو سامنے لا کے کمپیریٹیو سٹڈی کروا کے بیان کرتے تھے. بدھ گیان کے بارے میں انہوں نے کافی چیزیں کوٹ کی اپنی تقاریر میں. انہوں نے مہاتما بدھ کی کتابیں پڑھی اور یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس وہ پیغمبر سے پہلے کے فرد تھے مہاتما بدھ، کہ وہ خود امکانی طور پہ ان ہستیوں میں تھے کہ جنہیں پیغمبر کے آنے کی خبر تھی. اب آپ اسے کیا کہیں کہ یا تو 1,24,000 جو ہستیاں اللہ کی طرف سے نامزد ہوئی ان میں تھے یا نہیں تھے، اس پر تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ صاحب خبر تھے اور انہوں نے اپنی وصیت میں پنج پاک کے پورے تذکرہ کو لکھا، سید الشہداء کی شہادت کو بیان کیا اور ان مصائب کا تذکرہ کیا. یہ میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، مجھے اس متن تک رسائی ہوئی قبلہ جوہری صاحب کا ایک بیان اور خطاب سن. واہ. اور بائبل پہ نگاہ تھی، تورات پہ نگاہ تھی، اور وہاں سے کوٹیشنز پیش کر کے قرآن کے ساتھ کہاں کہاں مزاج مل رہا ہے اور کہاں کہاں لوگوں نے چینجز پیدا کر دیے وہ صاف نظر آتا تھا. تو یہ کمپیریٹیو سٹڈی کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ نالج کی حدیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مذہب کے اندر. نالج مینس کہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. ایک سمندر میں کئی دریا گرتے ہیں، وہ سمندر تھے تو کئی دریا. انہوں نے ہندوازم کو بھی مطالعہ کیا، انہوں نے بدھزم کو بھی مطالعہ کیا، انہوں نے کرسچینٹی کو بھی مطالعہ کیا، انہوں نے اسلام کو بھی، اور پھر بلکہ ان کا جو اسلام کے اندر وارد رہنا ہے انتہائی انٹیلیجنس شخص، وہ یہ بتاتا ہے کہ اتنے مطالعوں کے بعد اور یورپ کے لیٹسٹ مفکروں کے مطالعہ کے بعد بھی وہ جب نچوڑ پیش کرتے تھے تو اسلام کی جو سچائیاں سالڈ ترین ہیں جنہیں کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ اور زیادہ کھل کے سامنے آتی تھی. یعنی آیات کے بتائے ہوئے مضمون عقلی طور پہ ثابت کرتے تھے. یہ ان کا فن تھا کہ آیت حکم ہے نا، کوئی شک کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا، لیکن آپ عقلی طور پہ اسے دوسرے راستوں سے لا کے وہیں پہنچا دیں تو وہ انسان جو آیت نہیں مانتا اسے بھی ماننا پڑ جائے گا کہ پھر اللہ بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے، کہ عقل بھی یہیں پہنچی تمام سفر. تو یہ ان کا کمال اور بہت بڑا کمال ہے ان کا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ثانی آ جائے، لیکن اللہ بدل ضرور دے گا، ثانی نہیں آئے گا ان کا. چلے آپ نے حوصلہ بھی دیا اور ان کی ذات کے جو جوہر تھے نا وہ بھی بتائے. قبلہ میں آپ سے دوبارہ کہوں کہ آپ نے بڑی اچھی ایڈوائس دی، ایک انہوں نے دے دی ایک آپ نے دے دی، لیکن کیا ہم لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کی کتابوں کی لائبریری جو ہے یہاں پہ بھی آسٹریلیا میں بھی سیٹ کریں تاکہ دسترس ہو سکے جو جو کتابیں ان کی نایاب ہے نا، تو ہم لوگ آسٹریلیا میں بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارا کوئی جو پاکستان سے آئے وہ کتابیں خریدنا یا لانا مشکل نہیں ہے، اویلیبل ہے، اویلیبل اسٹاک ہے، وہ لائیں اور اس کی 2 جلدیں یا اتنی لائیں، اور یہاں پہ ضرور کوئی ایسا ادارہ ہمارے جو مراکز ہیں مذہبی ان میں رکھوائیں، یا کوئی
اور جیسے آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے ریلیٹڈ کہ دوسرے لوگ بھی اگر ایکسیس کرنا چاہے. اگلا کام یہ ہے کہ ٹرانسلیشن بھی ہو جائے اگر انگلش میں، اردو میں ہے وہ، تو یہاں کا یوتھ زیادہ استفادہ کرے گا اگر ایک دو کتابیں پہلے ایکسپیرینس کی جائیں کہ ٹرانسلیٹ کی جائیں اور پھر وہ پبلش ہوں، تاکہ تو اچھا ہے نا، یہ ہم لوگ جنریشن بھی. ہاں زاویے آ رہے ہیں ذہن میں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. نقوی صاحب ایک تو لائبریری کھلوانا، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک تو مختصر چلا رہے ہیں. الحمدللہ ابھی گزشتہ عرصے تک ہماری محمد ویلفیئر ایسوسی ایشن کی لائبریری میں تقریباً قبلہ کی 8 سے 10 کتابیں موجود تھیں، اور جس میں احسن الحدیث اور ظہور امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کی جو کتاب ہے وہ قبلہ کے دستخط کے ساتھ موجود ہے یہاں پر. اچھا لیکن ماشاءاللہ. فی الحال وہ نیا امام بارگاہ جب تک تکمیل کے مراحل میں ہے وہ چیزیں موجود ہیں. وہ انشاءاللہ تکمیل کے بعد پھر وہ لائبریری ہوگی، اور جو آنے والے افراد ہیں وہاں بھی آیا کرتے تھے اور استفادہ کیا کرتے تھے ان سے. اس وقت آن لائن ان کی کتب موجود ہیں، کیونکہ ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں یہاں پر ایک ہماری کثیر تعداد جو ہے وہ خصوصاً فاصلوں کے ہونے کی وجہ سے اور جو اس وقت موجودہ ان کو سہولیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، یقیناً پرانے اہل مطالعہ تو اس وقت خود آپ کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اچھی خاصی تعداد میں کتابیں اور باقی افراد. لیکن اگر آپ نوجوان نسل کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں تو ورچوئل زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ اویلیبل ہیں. آپ پروگرام کے بعد ہم سے رابطہ کریں. تقریباً 8 سے 10 کتابیں میرے پاس سافٹ کاپی موجود ہیں قبلہ کی، 10 سے 12 کتابیں میرے پاس PDF میں موجود ہیں، یا باقی آپ کو آن لائن سہولت سے مل جائیں گی. لیکن جیسا کہ ابھی حسنی صاحب نے کہا، جو شخص آ رہا ہے وہاں سے 2-3 نسخے 5 نسخے منگائیں کتابوں کے، وہ تقسیم کریں، اور جو کہ بہت ضروری ہیں. میں آپ کی بات کاٹنے رہا اجازت کے ساتھ کہ اس سے آئیڈیا آیا ہے کہ ان دنوں ہم جو ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، کیوں نہ ہم قبلہ کی کتابوں کے 3-3 4-4 سیٹ گفٹس کریں تاکہ وہ پھیلیں، گھروں میں جائیں اور استفادہ اضافہ کی صورت میں نظر آئے. اور اگر آپ لوگ زیادہ تعداد میں منگا لیں تو ہم خرید لیں گے جا کے، یعنی جو نہیں چاہتا یہی طریقہ ہوگا کہ کوئی ایک شخص لائے پھر فروخت کر دے اور آپ لوگ ان سے لے سکتے ہیں. ہمارا اتفاقاً یہاں کوئی اردو کتاب خانہ نہیں، حالانکہ برادران اسلام کے دوسرے مذاہب کے کتب خانے لیکمبا میں بھی میں خود کئی دفعہ جا کے وہاں کچھ کتابیں لے بھی آتے ہیں وہاں سے. عزیزان ہیں یہاں پر، ہمارے کچھ افراد ہیں جو کتابوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں میں یہاں کچھ مجالس میں ان کا اسٹال دیکھا ہوگا، اور ہم باقاعدہ ان سے رابطہ کر کے اور ان کا وہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں پلس پوائنٹ نظر آئیں گے. اور لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اہم ترین شخصیت جو ہم سے جدا ہوئی ہے تو ان کو خراج تحسین ہوگا کہ اس وقت ان کا مطالعہ بڑھ جائے، پہلے سے لوگ پڑھیں بھی اور سنیں بھی. اور ہمیں ضرورت بھی ہے، ضرورت ہے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. سید عاصم رضا، علی جواد صاحب، آپ لوگ لکھ رہے ہیں، تھینک یو. میں بعد میں کمنٹس کا آپ کو جواب دے دوں گی، لیکن آپ سب لوگ بھی جو یہ ایڈوائزز مل رہی ہیں اس پہ عمل کریں. میں چاہ رہی تھی کچھ ملاقاتیں امام زمانہ کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو، ویورز کو پتہ چل جائے کون سی کتاب پڑھنا چاہیے. جی الحمدللہ ہمارے پاس خود قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب نے اس کتاب کو تدوین کرتے وقت ایک مجھے یاد ہے اس کے ابتدائیہ، اس میں ایک شروع میں وہاں قبلہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک مضمون کسی اخبار میں لکھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے اخبار میں آنے والے آرٹیکلز میں زیادہ تر فٹ نوٹس یا ریفرنسز کوڈ نہیں ہوتے، نہ اتنی مجال ہوتی ہے، نہ طریقہ ہے، نہ رائج ہے، نہ گنجائش ہے، کیونکہ جہاں لائنز کے حساب سے کاؤنٹنگ ہو رہی ہو تو، اور پھر جب ایسا شخص بات کر رہا ہو کہ جس کی بات ہی سند ہو، سند شمار ہوتی ہو، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے علماء کی گفتگو ہی سند شمار کی جاتی تھی، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی جاہل کہیں پر ان کے
ان بیانات کے خلاف کچھ بولے بھی تو اسے اگنور کر دیا جاتا تھا کہ اس کی بساط کیا ہے ان کے مقابلے میں بول رہا ہے, بولنے کی. اس کی حیثیت کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں بول رہا ہے. ہاں اس حوالے سے وہ آرٹیکل چھپا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو تفصیلی کام کیا جائے, تو علامہ نے ظاہراً یہ 1986-87 میں یہ کتاب چھپی ہے, 1986-87 میں. ہاں اور اس کتاب کی ایک خاصیت, اب آپ نے سوال کیا ہے تو میں بیان کروں. اتفاقاً ماہ رمضان میں ہمارا ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام ہو رہا تھا جس میں کچھ سوالات میرے پاس آئے تھے اور میں مصروف تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں مطالعہ کر کے اسے دیکھ سکوں. تو میں نے فوراً علامہ صاحب کو فون کیا اور احوال پرسی کے بعد, کیونکہ بے وقت تھا وہ, اور پوچھا تو بلا تکلف جیسے ان کا انداز تھا کہ یہ بتائیے شعیب صاحب کہ یہ بتائیے کام کیا ہے. میں نے کہا قبلہ کام یہ ہے کہ یہ 4 سوال آئے ہیں اور یہ اس طرح سے ہیں, یہ خروج خراسانی کے حوالے سے اور یہ اس حوالے سے کچھ چیزیں چاہیے اور میرے پاس وقت نہیں ہے مطالعے کا. اسی وقت انہوں نے وہیں جو ان کا انداز تھا, ہمارے سامنے کئی بار ایسا ہوا, صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ فون رکھا ہے, پرائیویٹ نمبر جن جن افراد کے پاس تھا, خاص افراد کے پاس اٹھایا, وہیں سے جواب دینے شروع کر دیے ایک بک ریفرنس کے ساتھ. اور قرآنی حوالے تو لوگ ان کے دیکھتے ہی تھے, کتابوں کے حوالے ممبر پہ کس طرح سے وہ آیت کے بعد آیت, آیت کے بعد آیت کوٹ کرتے تھے, ماشاءاللہ. انہوں نے ریفرنس دینا شروع کر دیے اور اس کتاب کا حوالہ دیا. اس کتاب میں علامات ظہور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بہت خوبصورت چیپٹر ہے جو جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کیا ہے, یعنی جغرافیہ کے حوالے سے جو علامات ہیں تو وہ اس میں مثلاً ایک چین کے حوالے سے جو روایات ہیں, یورپ کے حوالے سے, مشرق بعید مغرب بعید کے حوالے سے روایات, مصر کے حوالے سے, یمن, خراسان, ملتان, شہروں کے نام لے لے کے, قزوین, تہران, قم, شہروں کے نام لے لے کے, بصرہ, انہوں نے روایات بیان کی ہیں. یعنی ایک ایسی اس کی تقریباً 300 پیجز کی کتاب ہے, 300 پیجز کی کتاب ہے, اور یہ آن لائن ہمارے پاس PDF موجود ہے, اور یہ آپ کو تو یہ ان کتابوں میں سے کہ جس میں امام کے حوالے سے ایک ایسا جغرافیکلی امام کو بیان کیا کہ کوئی شخص دنیا میں رہنے والا کہیں بھی رہ رہا ہو یہ نہ محسوس کرے کہ میرا شاید کوئی تعلق نہ ہو اس ظہور سے. آج کل سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کیسے تصور کیا جائے. ہم یہاں جو ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور آسٹریلیا جو کہ دور ترین نقطۂ حیات, ٹھیک ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, فجی, یہ اب ممالک جو یہ بھی خود کو جو ہے وہ کٹ نہ شمار, وہ اپنے آپ کو بریدہ نہ شمار کریں, اپنے آپ کو علیحدہ نہ شمار کریں. اس حوالے سے اس کتاب کے اندر بہت اچھی خاصی روایات ہیں, ایک تفصیلی اس پر باقاعدہ پروگرام کیا جا سکتا ہے. علامہ کی کتابوں کے حوالے سے آپ پروگرام کر سکتی ہیں, اور کچھ یہ جو فیروز لغت کی ہماری ایک اردو لغت کی عظیم کتاب مرتضیٰ حسین فاضل قم صاحب کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی, ان کے بیٹے مولانا حسین مرتضیٰ صاحب اس وقت قم میں ہوتے ہیں, وہ بہت قریبی مصاحب میں سے ہیں. ان کا ایک طویل عرصہ ساتھ رہا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے, ان سے پروگرام رکھا جا سکتا ہے ان کی کتابوں پہ, وہ یقیناً بہتر. بالکل رکھیں گے. بہت سارے افراد ہیں جو ان کے علمی کاوشوں میں ساتھ رہے. خود علامہ کے فرزند جناب جوہری صاحب جو ہیں, ان کا ایک خاص علامہ کے ساتھ, کیونکہ بہرحال 3 بیٹے ہوں باپ کے تو ہر بیٹے کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری اور باپ سے ایک علیحدہ رابطہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں ان کی تخلیقی اور تحقیقی اور ان کی کتاب نویسی کے تصنیف کے حوالے سے جو ہے علامہ امجد جوہری جو ہے بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں, بہترین طور پہ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ پروگرام کیا جائے. کتاب کی زیارت آپ کر سکتے ہیں, یہ ان کی کتاب ہے ظہور مہدی پہ,
ये फायदा 366 होता है पेजेस। किसी आलिम दीन के साथ जी, बैठने का और साहिब जी, किताब। तो वाकई जैसे आगा ने बयान किया, उन्होंने उसके जो हाँ, चैप्टर्स का, वो भी उनकी जो तकरीर का स्टाइल था उसी अंदाज में उन्होंने, क्योंकि बहुत हजरत के ज़हूर पर जो रिवायात का तसलसल है बड़ी बड़ी किताबों में, हाँ, कंट्रडिक्शन भी आ जाता है और बाज़ औक़ात इतनी गंभीर और मुश्किल रिवायात आ जाती हैं कि मुब्तदी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल होता है कि वहां से मीनिंग कंक्लूड करे। हाँ, बहुत वसी मुतालिया वाला फिर रिलेट कर सकता है कि ये बात फलां किताब की फलां से। तो किबला ने ये किताब ऐसी बनाई कि जैसे वो अपने बुलंद तरीन इल्म को हाँ, मुख्तसर करके और आसान करके पहुंचाते थे, ताकि जी, मजलिस में पीएचडी वाला भी इस्तेफादा कर सके, और जो अभी हाँ, मजदूरी करके आया है उसकी हाँ, तालीम हाँ, हाँ, हो सकता है इतनी ना हो, उसे भी कुछ ना कुछ जरूर मिले। उनकी मजलिस की हाँ, शान होती थी। किताब में भी उन्होंने कोशिश की है कि उन रिवायात को हाँ, इतना इबहाम से निकाल के चुनी हुई चीजें लेकर आए, और आपको अलग तरतीब कुछ चीजें नजर आए कि हजरत की ज़हूर की रिवायात क्या क्या है, अलामात क्या क्या है, और फुला इलाके से क्या क्या अलामत उठेगी। तो ये यानी वही इतनी शान है इस किताब वो की। तरतीब जो अल्लामा की मजलिस में आप कनेक्ट रहते थे, जुड़े रहते थे उनसे, उसी तरह जैसे किबला बयान उसी करें, से आपको महसूस होगा कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जो वाकई ज़ौक़ मुतालिया रखने वाले अफराद हैं तो वो किताब छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि पूरे सफ़े पे अरबी आ जाए तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं, एक तरफ अरबी हदीस चल रही है, दूसरे हिस्से में जी उर्दू, हाँ, तो अब हाँ, देखते ये किबला अगर हाँ, दिखा सकें। ये देखें ना उसका, हाँ, ये किताब अगर नजर आ रहा है तो जी, जी, जी। ये दोनों जी, जी, जुबानें। बिल्कुल। अब इसके दाएं तरफ वाह! अरबी हदीस लिखी हुई है, बाएं तरफ उर्दू है, तो हाँ, अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते, आपको उर्दू उकताहट पढ़ो, नहीं होगी। रीडर क्या जो है बात है! थकेगा नहीं, वो सुभान उर्दू अल्लाह! पढ़ता हुआ गुजर जाए और जो हाँ, है वो सफ़ा दर सफ़ा चलता चला जाएगा। और माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरती से इसके अंदर रिवायात का इंतखाब किया गया है, उन्हें जड़ा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूरोप के हवाले से, यानी एक-एक इलाके के हिसाब से बाब मौजूद क्या है। पॉइंट दिया है आप दोनों ने, जबरदस्त दोनों पॉइंट दे दिए हैं, ज्योग्राफिया के लिहाज से भी यूरोप जो है, फिर उन्होंने। अफ्रीका पर बहस आ गई, फिर चीन पर आ गई। उन्होंने अलामात हजरत के अलामात हाँ, ज़हूर से निस्बतें कहाँ कहाँ से क्या क्या उठेंगी, कहाँ क्या कहाँ से आ होगा, जी, रही है। उसको डिवाइड करके दिया है, निकाल के। मैं देखने वालों क्योंकि के लिए, अगर आप बड़ी सामाइयों के लिए किताबों में जाएं तो तजस्सुस दे रही हूँ ताकि ये 50 कुछ चीजें बोलने सुने। एक रिवायत का हिस्सा है, एक रिवायत का हिस्सा हाँ, है, 50 चीजें। अब ये इन जैसा हाँ, आलिम का ये हुनर था कि हाँ, उनको डिवाइड करके चीन की अलहदा बता दी, हाँ, आजरबाईजान की अलहदा बयान हुई हाँ। है, अस्सी कुम में भाई क्या आपको होगा थोड़ी वो अलग ज़हमत से दूँ? बयान हुआ है, यूरोप से मैं क्या होगा। हमारे अस्सी भाई एक ज़हमत देती हूँ, हमारे छोटे भाई सैयद अब्बास नकवी जो कह रहे हैं कि एक फ्रेम करके ज़रा फिर से आप जो है ना दिखा दें। किताब को ज़रा खोलें आप एक और वो किताब, यूरोप वाला पेज। हाँ जी, वो यूरोप वाले ये, मैं ये इसका पहले इसमें पहले तो आएगा मुआशरती अलामा, फिर आप आगे जाइए तो जमहूरियत, मुद्दई नबूवत, आगे ये एक मुआशरती अलामात के बाद उनका जो चैप्टर आ रहा है वो है जोग्राफियाई अलामा। इसमें पहले यूरोप आ गया, आगे जाइए अफ्रीका, 1.5 पेज में, एक पेज में उन्होंने कंक्लूड करके इस तरह से लिखा है कि कारी के लिए आसान हो जाए। ये चीन पर गुफ्तगू, ये नीचे आपको चीन खरूज अम्मानी, यानी उस उन्वान को लिया है। तो उन्होंने बड़ी रिवायतों के अंदर से बाइफिकेशन करके रूस के लिए, रूस में क्या होगा और रूस से क्या अलामात जो है वो जाहिर होंगी कि हजरत के ज़हूर पे जिनका नतीजा निकले। ये सारी चीजें आगे आप मुसलसल देखें बेहतरीन, तो बेहतरीन। हाँ, फिर अब आप लोगों को आज़रबाईजान, जो फिर मशरिक की सवाल आग। करते रहते हैं उनके लिए किताब मौजूद है। हैं शेज़ाबी साहब, यानी किताब कहीं मौजूद है। रहने वाला फर्द खुद को ये ना हाँ, महसूस करे कि मेरा इमाम के आने के बाद क्या रोल रहेगा या क्या मुझे भी हाँ, बुलाएंगे। अब यानी ये हाँ, देखिए कूफा,
ملتان خراسان. دیکھیں ہمیں جزاک اللہ حسنی صاحب، آپ نے یہ اس وقت دکھا کر کیونکہ اس ٹائپ کا کر ذکر ہوا تو میں نے کہا زیارت کروا دیں کتاب کی. جزاک کیا اللہ. بات میں ہے. کافی ڈر رہا تھا کیونکہ میں نے تو صرف حافظے پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو نام یاد آ رہے تھے احتیاطاً میں بتاتا چلا گیا، نہیں وہ کہ ہے اس میں بالکل. کیونکہ بہت صاحب علم صاحب کتاب لوگ میرے سامنے بہت بیٹھے عرصہ تیزی پہلے سے میں نے 1 گھنٹہ مطالعہ گزر گیا شعیب نقوی صاحب تیزی سے. ایک گھنٹہ 2 عالموں کی صحبت میں گزار لیا ہم لوگوں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب اور اتنی ساری باتیں کہ میں نے دوبارہ بیٹھ کے پروگرام دیکھنا ہے. آپ دونوں نے بہترین ایڈوائزز کی ہیں. رانا عباس بھائی کی ایک فرمائش آ گئی شعیب نقوی صاحب کہ وہ لسٹ آپ نے ساری کتابوں کی دینی ہے، ہم نے وہ لسٹ جاری کرنی ہے ہم سب آپ کو ناظرین کے لیے. کتابوں کی لسٹ دے دیتے ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 14 کتابیں ہیں. اگر مثلا احسن الحدیث کی جو ہے 2 جلدیں ہیں اس طرح سے. ان کی مجالس کی کتابیں میں نہیں شامل کر رہا ہوں، ان کی مجالس کی بذات خود تقریباً شاید 14-15 کتابیں ہیں. کیونکہ اس میں باقی تو مشکل میرے یہ ہے، پاس ہے. کیونکہ اس میں مشکل یہ خود علامہ طالب جوہری صاحب نہیں چھاپ رہے، یہ مختلف پبلیکیشنز ہیں جو چھاپ رہے ہیں. تو ہاں اپنے بالکل. حساب سے ہو سکتا ہے لاہور میں مناج القرآن نے کسی اور نام سے کسی اور رنگ سے چھپی ہو، کراچی میں رحمت اللہ بک ایجنسی سے کسی اور نام سے چھپی ہو. تو اس لیے مجالس کی کتابوں سے علیحدہ منہاج الحسین مناج نظارہ جی. الحسین ہے، جی ہاں. ان سے چھپی ہو. یا افتخار بک ڈپو انہوں نے بھی افتخار بک ڈپو چھاپی ہے جو کہ لاہور میں کافی بڑا ادارہ ہے، امامیہ جنتری جن کی طرف سے آتی. محفوظ بک ایجنسی کے میرے پاس ایک کتاب ہے جو کہ یہاں موجود ہے، جس کتاب محفوظ بک ایجنسی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کے پیچھے ہی علیحدہ 5 کتابوں کا موجود میرے ہے. پاس ہے ویسے 5 کتابیں میں دے سکتی ہوں، میرے پاس نہیں 5. ایسی بہت ساری کتابیں ہیں. اور لیکن اس وقت جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ویور اسٹیمنا شرنک ہو رہا ہے، ہمیں دیکھیں وقت کے حساب سے جس کو دینا ہے، جس تک پہنچانا ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اس وقت کے لوگوں کو فائدہ ہو تو شرنک کرتے ہوئے صرف استدلال، اضافی باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف استدلالی طور پہ A equal to B, B equal to C means A equal to C. استدلال، تقریب استدلال، صغرا کبرا نتیجہ، صغرا کبرا نتیجہ منطقی طور پہ. یہ تو تبرک کے طور پہ نا مجلسوں میں ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی. وہ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، علم تقسیم کرنا اور علم کا ذخیرہ، اور اتنے محبوب خطیب کا، تو کیا بات ہے. اور وہ یہ کتابیں حقیقت میں تفسیر قرآن کے آسان ایڈیشنز کہے جا سکتے ہیں، بے شک، کیونکہ کافی حصہ تو گفتگو میں قرآن ہی سے ماخوذ ہوتا تھا اور اس کی تفسیر کو آسان کیا ہے. تو وہ برکت کے لحاظ سے اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے، اور قبلہ کے لاجے کی خوشبو بھی آ جائے گی. دیکھیں خصوصاً وہ تمام افراد جو سوشل ورکرز ہیں، جو لٹرلی جو افراد قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کمیونٹیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایک کمیونٹی بلڈنگ، کمیونٹی اویئرنیس بڑھانے کے لیے ایک عظیم چیز ہے، بہترین چیز ہے. اور اس طرف آئیں، اویئرنیس پہ علمی حوالے سے کام کریں. خود علامہ طالب جوہری صاحب اور ان جیسے وہ افراد جو دوسرے مذہب میں اس مقام پر ہو جیسے یہ ہمارے ہاں تھے، ٹھیک ہے، تو ان افراد کو لے کے ان کا یعنی کمیونٹی حوالے سے بجائے اس کے کہ اس حوالے سے ایک مشورہ بلکہ میرے ذہن میں تھا، اور کیونکہ ابھی اس چینل پہ چلے، اچھا ہے کہ اس چینل سے پہلی دفعہ اس کا اظہار ہو جائے. آگے عمل تو علماء ہمارے جو یہاں موجود ہیں ان سب کے تعاون سے ہوگا، اور اس میں آغا صاحب کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں کام میرے ساتھ کریں، اور اس کو ہم ان پہ ایک علمی سیمینار کریں تمام علماء مل کے، ان کے علم پر اور ان کی شخصیت پر، اور جو ہماری کمیونٹی کی شخصیات جو ان کے بارے میں بہتر جانتی ہیں وہ بھی آ کے وہاں ایڈریس کریں. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کورونا کووڈ والے حالات میں ایسا ہونا تو ظاہر بظاہر چاہیے فیس ٹو فیس،
لیکن اگر ایسا ممکن مدت تک نہ ہو سکے تو پھر ہم اس کو آن لائن ہی کسی طرح اس کو منعقد کریں. چیلوں کے موقع پر ان کے چیلوں کے موقع پہ نہ کر لیں شیخ نقوی صاحب ہم لوگ ایسا سیمینار. بہت اچھا ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یوم نہدام بقی کے حوالے سے قبلہ حسنی صاحب نے ایک بہترین بین الاقوامی اور ایک بین الملل کاوش کی تھی اور بہترین اس کا آپ کے تعاون سے ہوا سب کچھ فرمائے. اور یقیناً اس وقت یہ چیز مشکل نہیں ہے, صرف یہ جو ایک تقسیم موضوعات ہو تاکہ باتیں دہرائی نہ جا رہی ہوں. اور یہ بھی آپ کی ایڈوائس بہت اچھی ہے, مقررین کو دے دیں ٹاپکس. بالکل صحیح. اس میں آپ کوشش کریں جی امجد جوہری صاحب کو لیں, اس میں جی کانٹیکٹ کریں, وہ جو تاریخ دیں اس پہ رکھ لیں, اور ہمارے یہاں کے علماء, کیونکہ ہم ان کی رفاقت میں ایک تو ان سے براہ راست تعزیت ہو جائے گی میڈیا میں بیٹھ کر, اور باقی یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں بہت اچھا پروگرام ہوگا ان کے والد پہ. اور یقیناً ایسا والد جو ہے وہ ہر علم دوست کا والد ہوتا ہے, لیکن ان کے ساتھ دوہرے رشتے ہیں, وہ ان کے نسبی فرزند بھی ہیں, تو ایک تسکین ملے گی اس پروگرام میں کہ وہ بھی ہوں. یاسر جوہری صاحب جو بھی آپ لوگوں سے گفتگو کر کے بہت تسکین ہوئی ہے. بہت پتہ نہیں شکریہ. میری جو فیلنگ ہے وہ آپ سب کی ہو رہی ہوگی, بھی بہت سارے سوال تھے. میں کہوں گا بہت شکریہ آپ نے میں جا رہی ہوں وائنڈ اپ. بیان آپ کا شکریہ, آپ نے اس موضوع کو اجاگر کیا اور ہمیں موقع دیا. ظاہر ہے ہمارے اندر دکھ محبت یہ اس وقت سب مکس ہوا ہے, ایک جدائی کا دکھ اور پھر ان کے چلے جانے سے جو ایک خلا ہے اس کا دکھ, اور وہ سارے دکھ جمع ہیں. آپ نے یاد کو میڈیا پہ نشر کیا اور اس یاد سے انشاءاللہ آگے یہ سفر چلے گا. ان کی کتابوں میں خاص طور پہ میں مومنین سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ کربلا کے موضوع پہ چاہتے ہوں کہ ایک مستند چیز پڑھیں تو حدیث کربلا ان کی آخری کتابوں میں ہے. حدیث کربلا کا مطالعہ کریں. شہید انسانیت سے مجھے زیادہ مواد نظر آیا اس کتاب میں. شہید انسانیت بہت بڑی ہستی کی ہے, ابن نقن صاحب کی, علی نقی النقوی علی اللہ مقامہ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کم لکھا, ان کا رخ پیرایا الگ تھا کتاب کو لکھنے کا. قبلہ نے اس کتاب کے اندر جو شہدائے کربلا پہ جو زیادہ سے زیادہ میٹیریل ہے وہ دیا ہے, ورنہ لوگ صرف نام سے زیادہ نہیں جانتے. ہر شہید کی تاریخ بھی انہوں نے اس میں دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کہہ رہا ہوں ایک اچھی بات آپ بھی جو ہے وہ مجالس سے خطاب کرتی رہی ہیں کہ جو افراد اہل مطالعہ ہیں اور مجالس سے خطاب کرتے ہیں, اور اگر ان کی مقتل کے حوالے سے انفارمیشن کم ہے, کیونکہ ہماری زبان میں مقتل کم پائے جاتے ہیں, یا وہ اگر روایتی اختلافات سے پریشان رہتے ہیں, تو ایک مستند آسان مقتل ہے جو کہ ان کو دستیاب ہے. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک عظیم شاہکار ہے یہ کتاب, اور خصوصاً ان افراد کے لیے جو آسان اردو میں جو ہے وہ مقتل کی کتاب مکمل مقتل ہے, جس طرح ایک مقتل مکرم ہے, ابھی مقتل لعوف ہے, ایک مکمل مقتل کی کتاب ہے. اس سے مصائب کی روایات عکس کر کے یاد کر کے پڑھیں, بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ ان باتوں میں تعلی کا عنصر آئے یا کہیں مشکوک چیزیں بیان ہوں. بہتر ہے یہ عظیم کتاب موجود ہے ہر حوالے سے. قبلہ کی ساری کتابوں کا یہی حال ہے. جو اہل مطالعہ قرآن ہیں ان کے لیے احسن الحدیث واقعی احسن الحدیث ہے. اللہ کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہے, اور بلکہ حسرت رہی کہ قبلہ کو اللہ طویل زندگی دیتا تو وہ پورے قرآن کی تفسیر مکمل ہوتی, مگر ان کی صحت اور مسائل آڑے آئے رہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ان شخصیات میں تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال, لیکن یہ وہ ہے کہ جو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے کام میں لائے اور بھرپور طریقے سے اہل بیت کی خدمت کی. مطلب ہم دیکھتے تو فخر ہوتا ہے ان پہ. ہم 1 منٹ اور لیتے
اور 1 منٹ میں میرا ایک سوال ہے جو میں چاہوں گی آپ دونوں جو ہے وہ سوال کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کیونکہ اتنی خوبصورت میں کہتی ہوں سیر حاصل گفتگو ہے. آپ لوگوں کو میں 5-10 منٹ اور زحمت دوں گی، یہاں سے میں لائف ختم کر دوں گی، پھر آپ سے گفتگو رہے گی. میں نے آج صبح لکھا بھی تھا، میں پھر یہی بات دہراؤں پھر آپ دونوں سے وہ راز جاننے کی کوشش کروں گی کہ جب ہم نماز وحشت قلب پڑھ رہے تھے تو میں نے میرے دل میں خیال آیا ہے کہ ان کو ہماری اس کی کیا ضرورت ہے، ان کا تو بڑا شان سے استقبال ہو رہا ہوگا. پھر جو شخصیات اس سال میں گئی ہیں، پھر نقی صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گی، آپ سے بھی چاہوں گی، مجھے اب یہ بتائیں کہ جب ایسی خاص شخصیات کو جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے خاص سال، خاص ماہ، خاص لمحہ، خاص دن چنا جاتا ہے. تو آپ جیسے بی بی قم کی ولادت کا بھی دن ہے، تو پروردگار ہم لوگوں کے جو ہے نا دروازے کھولے ذہن کے اور ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو سب اس سال کو منحوس قرار دے رہے ہیں اور بہت کہہ رہے ہیں سال گزرے، میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اتنی عظیم شخصیت گئی، وہ سال تو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا. اس میں کیا راز پہنا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ سال منحوس ہے یا سال قیمتی ہے؟ اس سال کی مٹی نرم ہو گئی ہے، اس سال کچھ حساب نہیں ہونا جانے والے کا. کچھ ارشاد کیجیے، آپ ارشاد کیجیے، پھر رسمی صاحب سے طرف آتے ہیں. جی دیکھیں، ایام کے نیک و نحس ہونے کے حوالے سے ہر وہ دن نیک ہے جس دن آپ نیک کام کریں، ہر وہ دن نحس ہے جس دن خدا کا بندہ اس کی اطاعت نہ کرے. کیا یعنی بات ہے. پوری دنیا کے لیے ایک دن نیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو خدا کے حکم سے عدولی کر رہا ہے اس کے لیے وہ دن نحس ہے. تو یہ ایک نسبی چیز کیا ہے، بات کہتی ہوں. ایک نسبی چیز ہے، اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ نحس کہا جائے لیکن ہاں عام الحزن کہیں بہترین پیمبرانہ ترکیب ہے. جس طرح حضور اکرم کے زندگی میں اس سال کے جس سال ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے تو اس سال کو حضور نے عام الحزن کہا، غم کا سال. لیکن دیکھیں غم کچھ تو نہیں ہوتا، غم تو سخت دلوں کو کبھی کبھی نرم بھی کرتا ہے، پتھر آنکھوں میں نمی بھی لے کر آتا ہے. غم کی وجہ سے بچھڑے ہوئے، غم کی وجہ سے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ غافل تھے. جوہری صاحب خود تو جوہری تھے لیکن اس جوہر کی بھی شناخت تھی نہیں تھی لوگوں کو. میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں ہم لوگ نعمت کے کھو جانے کے بعد اس کی تجلیل کرتے ہیں، اس کی جلال کرتے ہیں، اس کو فخر کرتے ہیں. تو کیونکہ بہرحال خدا کی ایک نعمت آپ کے درمیان رہے اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہو تو بالآخر اٹھا لیا جائے گا، اور وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. انہی کے جملے میں میں کہوں تو قبلہ جوہری صاحب کی تو محنت سوارت ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی محنت سوارت ہو گئی. یہ جو مشکل ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم نے کم استفادہ کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا. لیکن جو ان سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ یقیناً جو ان کو قبلہ دے کر گئے وہ اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے، فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور بقیہ چیزیں قبلہ کی موجود ہیں. تو اس سال کو سال امتحان کہا جائے، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کئی جگہ یہ بات کہی ہے اور میں خود دہرا رہا ہوں اپنی اس بات کو کہ کوئی بھی وقت جو وقت مصیبت ہو، اس وقت مصیبت کے اندر ایک لمحہ غنیمت ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. اور صرف ضرورت یہ ہے کہ اس غنیمت کو درک کریں. ہم میں سے کتنوں کو پتا تھا کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو جائے، ہم کمیونیکیٹ نہ کر سکیں، لوگوں سے سوشلائز نہ کر سکیں، تو ہم اس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. یہ ساری صلاحیتیں چلی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا وقت بچ رہا ہے. بہت سارے لوگ پروگرام، کل ہم نے 6 پروگرامز کیے ہیں گھر میں بیٹھ کے علامہ طالب جوہری صاحب کے حوالے سے، مختلف چینلز پہ، مختلف چینلز. اگر ذاتی طور پہ ایک شخص کتنا کر سکتا ہے. قبلہ حسنی صاحب اس وقت موجود ہیں. قبلہ 2 میلاد پڑھنے کے لیے قبلہ کو بلایا جائے تو ایک نارتھ جانا ہے، ایک ویسٹ جانا ہے، سوچنا پڑتا ہے، پورے دن اسکیجول کرنا پڑتا ہے کہ کیسے ہوگا.
تو دیکھیں یہی وقت جس اور کو وسائل بھی چاہیے. سمجھ رہے ہیں اس وقت مصیبت میں یہ غنیمت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت ایسی شخصیات جو آپ کی دسترسی میں نہیں ہیں. میں آج آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے یہ محترمہ شفق جعفری ہی ہمیں دعوت دے چکی ہیں, اور میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ اقرار کر رہا ہوں کہ ہر دفعہ میں جو ہے معذرت کر کے گزر گیا. یہ جوہر جوہری صاحب کی محبت میں ملا ہے مجھے. یعنی دیکھیں ہر وقت مصیبت میں ایک لہجہ غنیمت ہے, اور یہی وہ لہجہ. کیا بات ہے, زبردست, کیا کچھ خوبصورت لوگوں کی خوبصورت. شاید کچھ لوگوں کا چلا جانا ہی ان کی حقیقی معرفت کا باعث بنتا ہے. ہاں ہاں, تو انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی, انہوں نے اپنی زندگی جسے کہتے ہیں ان کتابوں میں, ان تالیفات میں, ان خطابات کے ذریعے امر کر دی. اب لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو ملانے کے لیے صرف عالم کی زندگی عبرت نہیں ہوتی, اس کی موت بھی عبرت ہوتی, اس کی موت میں بھی درس ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک عظیم موقع تھا جو کل لوگوں نے دیکھا. ان سب مشکلات کے باوجود جو ہے ایک کثیر تعداد نے قبلہ کو خراج عقیدت پیش کیا, ان کے لیے دعائیں کی, اور جو یقیناً ان کے لیے کی جانے والی دعائیں اور نمازیں ہمارے لیے اس طرح فائدہ مند ہیں کہ ہم ان سے مرتبط تھے بس. بہت خوبصورت آپ کا جواب. آپ نے جو یہ پروگرام رکھا, آپ کو, پوری پہچان ٹی وی کی ٹیم کو, قبلہ حسنی صاحب کو, ہمارے تمام ویورز کو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علماء کے ساتھ بندھے رہیں, لوگوں کو کھونے سے پہلے ان کی قدر و قیمت جانیں. اور بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اطراف میں بہت سارے جوہر ہیں, ہم میں سے ہر فرد جوہری بن سکتا ہے, جوہر شناسی کی حس پیدا کر سکتا ہے. ان لوگوں کو تجلیل کر کے, ان کی عزت کر کے, ان سے استفادہ کر کے. جی قبلہ, میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. حضور بالکل آپ کی بات جو ہے وہ خاتم الاقوال ہے, بالکل آپ نے سچ کہا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شخصیتیں جن کا ذکر بھی ہو رہا ہے, قبلہ طالب جوہری صاحب, یہ ہمارے عہد میں علامہ عقیل الغروی صاحب جیسی شخصیتیں استناد رکھتی ہیں. ہمارے یہ طبقے کو اپنا مزاج بدلنا ہے. اب کوئی سوال پوچھے تو وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو میرا انڈیا ہے اس سے ملتا ہوا جواب ہے یا کوئی اور جواب ملتا ہے. وہ علم میں اضافے کا دروازہ بند کر کے آتا ہے پہلے سے ہی. وہ کہتا ہے کہ بس میں جو جانتا ہوں یہ حتمی ہے, اب میں ان کو ذرا ٹیسٹ کر لوں فلاں عالم کو. جبکہ ہمارا عہد ایسا نہیں تھا جس میں علم سیکھا گیا اور علم منتقل ہوا. علم کی پہچان پہلی ضرورت ہے, پھر آپ اس کے بعد اس سے جو پوچھیں تو اپنی پچھلی معلومات کو نفی کر دیں, یہ حق ہے. اور آپ عالم سے ایک جس سبجیکٹ کے عالم سے, اگر ایک ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ وبرامائسین کا یہ ایفیکٹ ہے, تو کوئی انسان یہ جرت نہیں کرتا ہے وہ کہے کہ جی آپ ذرا ہمیں ریفرنس دیں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں. آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ جانتا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے. اس نے بھی اپنے منصب کے مطابق آنیسٹی سے بتایا آپ کو. یہ چیز قائم ہوتی. علم دین میں لوگوں نے اپنا سارا ماحول خود اجاڑ کے رکھ دیا, برباد کر دیا, ادھر ادھر سے پک کیے نظریات اور علماء کو نشانہ بنا لیا. حالانکہ جو صحیح علماء ہیں, میں ہر ایک کا قائل میں بھی نہیں ہوں, مگر جو علماء واقعی ولایت, توحید, نبوت, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, تمام اصولوں کی حفاظت کے ساتھ تبلیغ پہنچا رہے ہیں, وہ آج بھی دولت ہیں. ان کے پاس جائیں, ان سے حوالے نہ پوچھیں, وہ خود حوالہ ہیں. آپ کتاب پڑھ کے مان جائیں گے, وہ کہہ لیے اصول کافی میں. اگر آج اصول کافی کے مصنف تشریف لے آئیں بیچارے, اس عہد میں آ جائیں, تو یہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو آج کل کے علماء سے ہو رہا ہے. آپ نے یہ کہاں سے سنا؟ ان سے پھر حوالے. مزاج ہوتا ہے زمانے کا مزاج. وہ مزاج ایسا تھا ان صدیوں کا, گزشتہ صدیوں کا, کہ استاد کو استاد رکھا گیا اور قوم سیکھنے والی بن گئی. تو اب کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ اب بھی ایسی شخصیات موجود ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب ان میں سے ایک تھے. انہوں نے, اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ آپ نے کہا, میں نے ایک دفعہ ایک روایت پڑھی سڈنی کے ایک سینٹر میں, لوگوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب ہوگی.
मैंने उन्हें कहा ये हाँ किबला अल्लामा रशीद हाँ तुराबी ने ये रिवायत पढ़ी है। उसके बाद सिर्फ 2-3 आदमी जो थे जिनको प्रॉब्लम हुई थी, उनमें से एक आदमी चूंकि अल्लामा को सुनता रहा था, शख्सियत जानता था, तो उसने कहा जी फिर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ बात यह है कि मौला ने कहा है कि जब जो चीज आप नहीं जानते आप उसके दुश्मन हो जाते हैं। आप अगर ऐसी रिवायत ले आए हैं, बयान कर रहे हैं जो पहले नहीं पढ़ी गई, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस रिवायत को किसी अखबार से ले रहा हूँ, या यानी अखबार से मुराद न्यूज़पेपर से या रिसाले से निकाल के लाया हूँ, या किसी ऑथेंटिक शख्स की जुबान से। अब वो किताब जो है यहाँ सिडनी में नहीं थी, मगर इत्तफाक से वो रिवायत मौजूद थी किबला की गुफ्तगू में। तो मेरे लिए, यानी मैं जिस जनरेशन में हूँ, मेरे लिए किताबों में से एक किताब है अल्लामा रशीद तुराबी। उनका कौल किताब है। और अल्लामा तालिब जौहरी खुद किताब है। वो कागज पे लिख देंगे तो आप मान जाएंगे, वो जुबान से कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कहां से। ये तो अक्ल का फतूर है, और ये हकीकी जहालत है, ये इल्म की तलाश नहीं है। ये जहालत में डूबते चले जा रहे हैं वो लोग जो उलमा के साथ इस तरह से बहस करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत आपने, ये बहुत बड़ा सान्य है। मैं तो वही अर्ज करूंगा, आपने जो पूछा कि नमाज उनके लिए नमाज वहशत क्यों, तो पैगंबर मालिक ततहीर अगर वजू करते हैं तो जो अहकाम है वो सब पे लागू इसलिए होते हैं कि सुन्नत और शरीयत सब जिंदा रहे और सफर करें। वो हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है। हो सकता है उनके लिए जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी कब्र वाली रात में वो नमाज आके हमारी शफात करेगी, किबला तालिब जौहरी की रूह आ जाएगी हमारे पास कि तुमने भाई मुझे तोहफा भेजा था, आज हमने चाहा कि तुम अकेले हो तो हम भी तुमसे मिल रहे हैं। तो ये फायदा होगा। दो रुखों से देखें, हमेशा दो अपने लिए पढ़ी हमने। हम तो अल्लाह की नमाज भी कहाँ अल्लाह के लिए कहाँ पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं ना। अल्लाह के लिए तो अल्लाह को तो जरूरत ही नहीं हमारी नमाज की। इसलिए किसी भी अमल को जब हम अंजाम देते हैं, ज़ियारत हुसैन बज़ाहिर अस्सलामु अलैका हम कहते हैं, असल में सलामती हमारी तरफ आती है। जब जवाब सलाम उस बारगाह से आता है तो फिर आपको क्या मिलता है। हम अपनी वहशत से दूर करने के लिए ऐसी हस्तियों के लिए वहशत कब्र पढ़ेंगे। हमारी जिंदगी वहशतों से भरी हुई है। आप कब्र को तो छोड़िए, ये जो हमारे रोजमर्रा आजकल के कोरोना की वहशत है, ये इंशाअल्लाह ऐसी नमाजों से दूर होगी। वहशत हयात, वहशत दुनिया को खत्म कीजिए नमाज से, दुआ से। और जो कहते गए हैं मासूम करते चले जाइए। ये ना पूछिए कि फलां के लिए इसका क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा, और बारगाह जिसमें जा रहा है, कोई भी जा रहा है, चाहे वो उलुल आज़्म रसूल भी है, तो वो कांप रहा है, कांपते हुए जाते हैं। वो बारगाह ऐसी है, क्या इस बारगाह में अकरम जैसी शख्सियत जिस पे दुरूद के बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है, वो रातों को इस तरह नमाजों में गड़ी जा रही है कि खुदा कह रहा है कुमिल लैल इल्ला कलीला। देखने वाले कहते हैं कि इमाम हमारे आइम्मा मासूमीन, वो कहते हैं मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन के एक शख्स रावी है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि सजदे में तड़प रहा है, मुझे महसूस हुआ कि इसके जिस्म में कोई बहुत तकलीफ है। करीब गया तो अली इब्ने अबी तालिब थे, सैयदा को आके बताया, कहा कि वहां अली को मैंने इस हालत में देखा, तकलीफ में थे। अजीब, तुम्हें क्या पता वो हालत सजदा अली पे ऐसे ही गुजरती है, हर रोज की, हर शब की यही ये वो बारगाह। ये तारुफ कीजिए कि अली जिसके लिए जिसको देख के लोगों ने खुदा समझ लिया, वो जिसको अल्लाह मानता है, वो अली, उस अल्लाह का मुकाम क्या होगा कि अली जैसा जिसपे खुदाई का धोखा हो, वो अली उसके लिए कैसे तड़प रहे हैं। अल्लामा तालिब जौहरी गुलामाने अली में से, इसलिए उनके लिए भी उस बारगाह में जा रहे हैं तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा खजाना हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जब मोमिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बंदे के जनाजे में नहीं गए, रिवायत है, मौजूद है हमारी मुस्तनद किताबों में, और उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, तो अल्लाह नाराज हुआ, क्यों नहीं गए, तो कहा कि उसकी शोहरत तेरे दीन और तेरी तात के वाले से अच्छी नहीं थी, नहीं गए। तो फरमाया कि मैं क्या करूं, आज 70 मोमिनों ने उसकी तदफीन में उसकी गवाही दे दी है, सिफारिश कर दी है, तो मैंने रवैया बदल लिया, तू रवैया क्यों नहीं बदल रहा, क्यों नहीं बदलता। क्या कमाल की बात है। क्या बात तो ये है कि हर मोमिन फिर उस बारगाह में जाते हुए
زیادہ سے زیادہ وہ مومنین کی گواہیاں کہ یہ مومن بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ حسینی بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ علی والا بھی، یہ میرے لیے ساری رات جاگا کہ نماز شب نماز وحشت ادا کرے. کیوں ادا کی؟ محبت کے سبب. یہ آپ گفٹ بھیج رہے ہیں آغا کو، گفٹ جا رہے ہیں نا، آپ کی چٹ سے جائے گا. یہ شفق جعفری صاحب نے بھیجا، یہ سفین نے بھیجا، یہ قبلہ شعیب نقوی نے بھیجا. بڑا اچھا ہے وہ پوری فہرست ہوگی. اتنا ہی سالگرہ میں گفٹوں کو آپ سب دیکھتے ہیں، آپ ٹیگ دیکھ کے کہتے ہیں یار اس نے بہت اچھا یاد رکھا، ہمیں اتنا اچھا گفٹ لایا، اتنا اچھا ریپ. جتنے اچھے طریقے سے آپ نماز پڑھیں گی اتنے اچھے طریقے کا ریپ ہو کے گفٹ چلا جائے گا، اور وہ گفٹ ان کے سامنے پہلو میں رکھے جائیں گے کہ اللہ فرمائے گا وہ تو 70 یا 40 یا 10 مومنوں کی 7 مومنوں کا کہا ہوا سورہ قدر پڑھا ہوا 7 بار قبر پہ مٹی ڈالے تو 7 بار سورہ قدر پڑھے تاکہ مغفرت کے ذرات تلتے چلے جائیں گواہیوں کے ساتھ. اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے 7 مومنوں کے ساتھ. تو وہ بندہ خود بھی مستحق رحمت، اور پھر اس کے لیے ہزاروں لاکھوں مومنین نے وہ تحفہ بھیجا نماز وحشت کا. تو درجات اسے کہتے ہیں، بلندی درجات. یہ ان کا ایک اپنا درجہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ پہلے سے طے ہے. لیکن جو آپ عمل کر رہی ہیں وہ بلندی درجات میں آپ ایفرٹ کر رہی ہیں کہ ان کے درجات اور بلند ہو جائیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ تعلق کا تقاضا. بہت بہترین جواب مل گیا، اور تیزی سے وقت گزر گیا، اور تشنکی رہ جانا چاہیے. سن لیجیے کہ میں نے ان کے اشعار تو پڑھے، اور جہاں سوگ تھا وہاں میں نے سوچا اداس تو ہم ہیں. آپ کا سوال شروع یہاں سے ہوا، کیا جانے والا بھی اداس ہے؟ نہیں، وہ اداس اس لیے نہیں ہے کہ میرے ذہن میں ایک منظر آیا برزخ کا، وادی السلام کا. میں نے ایک خطہ لکھا کہ اب وہ خطیب آل محمد شور مچ گیا ہوگا کہ کل تک جو کراچی میں پڑھتے تھے، لاہور میں پڑھتے تھے، میں آج برزخ والوں اب تم بھی طالب جوہری کی مجلس سنا کرو گے. آسمان والے زمین پہ آتے تھے، اب آسمان پہ گئے. واہ واہ واہ. اب سنیے کہ سنے گا ذکر، یہ میں نے خطہ لکھا، سنے گا ذکر مشاہیر، سنے گا ذکر مشاہیر خلد کا مجمع. مشاہیر خلد کا مجمع. سنے گا ذکر. اب ان کا مجمع کہاں؟ ان کا تو مجمع ہی وہ اور ہو گیا اب نا. اس مجمع میں ہو سکتا انبیاء بھی بیٹھے ہوں، ملائکہ بھی بیٹھے ہوں. سنے گا ذکر مشاہیر خلد کا مجمع، ملے گی داد انہیں محفل امام کے بیچ. یہاں داد لینا اور بات ہے. اب وہ جس مزے میں ہے قبلہ، ملے گی داد. اب امام بھی بیٹھے اور داد مل رہی. ملے گی داد انہیں محفل امام کے بیچ، پڑھیں گے مجلس شبیر جوہری صاحب. اعلان ہوا ہوگا نا وہاں، پڑھیں گے مجلس شبیر جوہری صاحب، مچی ہے دھوم عجب وادی سلام کے بیچ. کیا بات، مچی ہے دھوم عجب. ان کی روح کو ہدیہ کیا ایک اپنا جذبہ ہے، اور عقیدے سے جڑا ہوا جذبہ، جو ہمیں بتایا گیا وہی بیان کیا. واہ واہ واہ، بہت 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 شکریہ آپ لوگ کی. بہت مشکور دیکھنے والوں کی. جزاک اللہ. بہت اصلی صاحب آپ نے بہت. یہ انشاءاللہ جو سیمینار کریں گے اس میں کریں گے. ہمیں بڑے فخر سے آپ کا مشکور ہوں. آپ کو اللہ نے توفیق دیا، آپ ہماری بہن ہیں ہمیشہ سے محترم، اور آج آپ نے ہمارے پسند کا کام کیا. بہت سے سیشنز ہوتے ہیں لیکن اس میں میں نے پوری کوشش کی کہ خطا نہ ہو جائے غیر حاضروں نے، اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی وقت مناسب رکھ لیجیے. بہت مشکور. آپ سے بہترین، آپ دونوں سے بہترین کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا. میں اینڈ کر رہی ہوں، لیکن بڑے فخر کے ساتھ اب میں کہہ سکتی ہوں اس گفتگو کے بعد، روز حساب سب کا سفر ہوگا مختلف. دوزخ میں دفن ہوں گے کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں. واہ واہ واہ، کیا کہنے. سلام کریں آپ. آغا کا مشکور ہوں ان کے موجود ہونے